देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम साहिबो, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान के अंदर आखिरकार एक बड़ी बैठक हुई। ट्रंप के ख़िलाफ़ बगावत शुरू हो चुकी है। शहीदों के ऊपर जालिम को कैसे तरजीह दी गई, ये स्टोरी शहबाज गिल साहब ने बयान की है लाहौर के हवाले से। लॉकडाउन जो है उसका फ़ैसला कर लिया गया। फजीला अब्बासी की करप्शन और पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया गया। इन तमाम पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे और आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। साहिबो देखिए, पहले मैं दो पहलुओं के ऊपर बात कर लूँ मुख्तसर सी, फिर हम आते हैं जंग के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर जो बैठक हुई और फिर जो दीगर चीज़ें चल रही हैं। देखिए, पाकिस्तान को नज़रअंदाज कतर ने किया, सऊदी अरेबिया ने किया और यूएई ने किया। यूएई और कतर नज़रअंदाज करें तो कोई बात नहीं, सऊदी अरेबिया जिसके साथ दफ़ाई माहिदा है वो नज़रअंदाज करे तो बड़ी बात और बुरी बात है। अब जो यूक्रेन के सदर थे उन्होंने पहले कतर का दौरा किया, उसके बाद यूएई का दौरा किया और उसके बाद सऊदी अरेबिया गए। यूक्रेन के सदर के इन तीनों ममालिक के दौरे से कबल उनके अपने डेलीगेशन आए थे और जब पता चला कि अमेरिका को $1 ट्रिलियन देने के बावजूद, इजराइल को तस्लीम करने के बावजूद, अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने के बावजूद, अमेरिका को अड्डे देने और इजराइल को अड्डे दे के, स्पेस दे के फ़ज़ाई हमले ईरान के ऊपर करवाने के बावजूद इनका अपना दिफा नहीं हो रहा। तो कतर ले यूक्रेन के सदर से या यूक्रेन से जो ड्रोन है, कोई बात नहीं। पाकिस्तान के साथ तो कतर के इतने अच्छे मुरासम नहीं हैं, लेकिन यूएई के तो अच्छे मुरासम हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को तरजीह देने के बजाय उन्हें तरजीह दी। हम कहते थे कि हम सैकड़ों जो हैं वो जंगी तैयारे बनाएंगे, सऊदीया को और बाकी दुनिया को देंगे। अब तक एक जंगी तैयारा बना के भी फ़रोख्त नहीं हो सका। पाकिस्तान हज़ारों ड्रोन्स बना सकता है एक महीने में, जैसे ईरान बना सकता है। इसी तरह से ईरान के मुताबिक वो 10,000 ड्रोन्स तैयार कर सकते हैं एक महीने में, और लागत भी $2100 है, या उसको हज़ारों में कर लें और बढ़ा लें। यूक्रेन का ये मानना है कि हम 30,000 ड्रोन्स बना सकते हैं एक महीने में, वो तो महंगे हैं। तो पाकिस्तान अगर हज़ारों ड्रोन्स बना सकता था तो क्यों यूएई ने नहीं लिए, सऊदी अरेबिया ने क्यों नहीं लिए? ये पाकिस्तान को इस सिलसिले में नज़रअंदाज किया गया और यहाँ पे हमारी खारजा पॉलिसी ठीक नहीं थी, लोग हमारे ऊपर एतबार नहीं करते। तो ये नज़रअंदाज करना एक बड़ी हैरानकुन बात है कि यूक्रेन को हमने तरजीह दी, वही प्रोडक्ट जो पाकिस्तान बनाता है, बेहतर बनाता है, सस्ती बनाता है, तो वो यूक्रेन से यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया जो है वो क्यों लेंगे? अब जंगों की बात साहिबो, ये बड़ी अहम खबर है कि ये तीनों ममालिक इसलिए लेंगे। एक तो कतर बाहर निकल गया जंग से। सऊदी अरेबिया की खारजा पॉलिसी को मैं दाद देता हूँ कि वो अब तक अब्राहम अकॉर्ड का उस तरीके से हिस्सा नहीं बने, उन्होंने टाल मटोल से काम लिया। यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया और कहा कि बड़े बुरे अल्फाज कहे जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। तो सऊदी अरेबिया ने टाल मटोल से काम इसलिए किया कि उनका दिफाई माहिदा भी तो अमेरिका के साथ है। जिस अमेरिका से ख़तरा है उसी की एयर बेस जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर है, उसी की फ़ोर्स वहाँ पे है, उसी के मिसाइल वहाँ पे पड़े हैं। तो सऊदीया ने डंग टपाओ पॉलिसी चलाई और जिसके बाद ट्रंप को बड़ा गुस्सा आया, और मैं इस पर दाद देता हूँ शहज़ादा बिन सुलेमान को कि जिन्होंने अच्छे तरीके से किया। बाकी रही बात यूएई की, तो वो तो है ही इजराइल, अमेरिका और सब के टोटे हैं, याश प्रस्त हैं, और उनको समझ आ गई है कि जब तक अपना दिफा खुद नहीं करेंगे तब तक कोई और नहीं करेगा। साहिबो, इस जंग के अंदर जो हमने हासिल किया बतौर मुसलमान, बतौर इस्लामी ममालिक, जो हासिल होना चाहिए वो क्या है कि ईरान जैसे मुल्क ने अपना दिफा करके एटमी कुव्वत न होने के बावजूद साबित किया है। और ये जो लेगेसी आगे बढ़ाने वाली बात है, अगर ये तमाम इस्लामी ममालिक, मैं कहता हूँ बाकी सब को छोड़ दें, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर इकट्ठे हो जाए ना, ये 5 मुल्क, तो मैं कहता हूँ कि सत्यानाश कर दें। देखें, यमन जो है वो और इजराइल बड़े करीब हैं। यमन ने जब हमले किए और साथ दिया ईरान का, तो सूरत हाल बदली ना, कितने लोगों को जान पड़ी और कितने ममालिक ने जो है वो छोड़ा, किसको? अमेरिका को और इजराइल को। कतर की मिसाल आपके सामने है, दिगर और ममालिक भी हैं, लेकिन ये ममालिक और इनकी क़यादत और इनकी फोर्सेस भले इजराइल और अमेरिका के साथ और ईरान के ख़िलाफ़ थी, उन्होंने एयर बेसिस दी, स्पेसिस दी, लेकिन इनके 90% अवाम जो थे उनकी हमदर्दियाँ सुन्नी, वहाबी, शिया तमाम फ़िरकों को पीछे छोड़ के सिर्फ एक मुसलमान मानते हुए ईरान के साथ थी। तो अब इनको समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है, और पाकिस्तान को लीड करना चाहिए। उस लीड करने का आगाज़ हो चुका है, लेकिन हमारे अंदर की कबाहतें
اور یہ چیزیں ہمیں جان ان سے چھوٹے تو ہم آگے بڑھے نا, ہم ترقی کریں نا, ہم ترقی کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں بہت پوٹینشیل ہے, ہماری آرمی جیسی عام فوجیوں جیسا کوئی ہے نہیں ہے, ایسا جذبہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. ایران کا بھی ہم نے دیکھا. تو مسئلہ کیا ہے کہ آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں ایران دے رہا ہے پیٹرول, اجازت وہ دے رہا ہے کہ 8 بحری بیڑے لے کے جائیں. اسحاق ڈار صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اور اس میں مارکو روبیو اور بلڈی باقی جو امریکن ہیں ان کو ٹویٹ میں ٹیگ کیوں کر رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اوپر رد عمل کیوں دے رہا ہے؟ کیا ہم چیٹنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ یہ ڈرامہ بازیاں کیا ہیں؟ تو یہ ساری صورتحال اگر آپ دیکھیں تو اس سلسلے میں یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلا. میں پہلے اس کے اوپر بات کر لیتا ہوں. دیکھیے اسلام آباد کے اندر ایک بڑی بیٹھک ہوئی جو کہ بہت خوش آئند ہے, جس میں اسحاق ڈار صاحب گرے ہیں, الحمدللہ ان کی بچت ہو گئی, وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے حادثے. اسلام آباد میں آج 29 مارچ 2026 کو مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال اور ایران کے ساتھ جاری تنازع کے تناظر میں ایک اہم 4 فریقی جو مشاورتی اجلاس ہے وہ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے. اس کانفرنس میں درج ذیل ممالک کے وزرائے خارجہ اور اعلیٰ سفارتکار شریک ہیں. شریک ممالک اور نمائندگان میں شامل تھے پاکستان کے اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ میزبان تھے, سعودی عرب کے شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود تھے, ترکیہ کے حاکان فیدان تھے, مصر کے ڈاکٹر بدر عبد الہاتی تھے. اس کی اہم نکات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں ایک نقطہ اور آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں, اس میں امریکہ اور ایران سے کوئی بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اور یہ نقطہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس بیٹھک میں اصل فریق امریکہ اور ایران ہیں, وہ تو دونوں موجود نہیں تھے. دعویٰ یہ تھا کہ امریکہ اور ایران کے نمائندے بھی اسلام آباد میں ہوں گے, لیکن دیر آئے, کم آئے, تھوڑے آئے, درست آئے. تو اس کے باوجود یہ چیز جو ہے وہ بہتر ہے. اب دیکھیں کہ جو یہ ہوا سارا دورانیہ, غیر ملکی وزرائے خارجہ 29 اور 30 مارچ کو اسلام آباد میں قیام کریں گے, جہاں ان کی ملاقاتیں وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر اعلیٰ قیادت سے بھی متوقع ہیں. پس منظر یہ ہے کہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے ساتھ جنگ دوسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے اور پاکستان خطے میں ثالثی اور استحکام کے لیے اپنا سفارتی کردار جو ہے وہ بڑھا رہا ہے. اور یہ بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کے ساتھ پاس, جو میں نے آپ کو پہلے سے بیان کیا کہ جو یہ ساری صورتحال بنی ہے اس کے اوپر پاکستان اپنے آپ کو بہت کیش کروا سکتا ہے. ہم بھیک مانگنے سے بھی باہر نکل سکتے ہیں. انہی ممالک کو کہیں نا, یہ یوکرین اور باقی جگہوں کی طرف جانے کے بجائے اپنی خارجہ پالیسی بنائیں, نیچے ہاتھ نہیں رکھیں, اپر ہینڈ رکھیں. آپ ایٹمی قوت ہیں, کیا ہوا جو ہمیں IMF سے پیسے لینے پڑتے ہیں چیزیں, ابھی بھی وہ 1.5 بلینز جو ہے وہ آپ کو چیزیں دیں گے. تو ہم اپنی صرف جو فوجی کمپنیز جو بناتی ہیں, ڈرونز ہو گئے, جیٹ طیارے ہو گئے, یہ ساری چیزیں بیچ کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, اسلحہ بیچ سکتے ہیں, پوٹینشیل ہے ہمارے پاس. لیکن اب آگے دیکھیے کیا ہوا. اچھا, ٹرمپ کی جو پوسٹ تھی اس نے نیا پنڈورا باکس کھولا. اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جھنڈے لگے ہوئے پاکستان کے 9 یا 12 جو جہاز تھے وہ ایران نے الاؤ کیے, ان کے اوپر پیٹرول بڑھا گیا, وہ چلے گئے امریکہ کی طرف, اور امریکہ نے کہا جی کہ ہم نے چکمہ دیا ایران کو. اب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے ٹویٹ کی اور جس ٹویٹ کو انہوں نے ٹیگ کیا ہے مارکو روبیو اور دیگر لوگوں کو, امریکی کو, وہ آگے سے ری ٹویٹ کرتے ہیں. تو ٹرمپ کہتا ہے کہ ٹرمپ نے اسحاق ڈار کی پوسٹ اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ سے پوسٹ کر دی. اسحاق ڈار نے اپنی پوسٹ میں پاکستانی جھنڈے والے 20 جہازوں کو ابنائے حرمت سے گزرنے کی ایران کی جانب سے اجازت کی خبر شیئر کی تھی. اگر یہ جہاز پاکستان ہی آنے ہیں تو ٹرمپ کو اپنے ٹروتھ سوشل پر شیئر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت بڑا سوال ہے. پھر اسحاق ڈار کو مارکو روبیو کو ٹیگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ یہ تو کامن سینس ہے کہ ایران نے اعلان کر رکھا ہے کہ دوست ممالک کے جہاز نہیں روکیں گے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر جہازوں کا تعلق صرف پاکستان سے ہوتا تو امریکی صدر اس پوسٹ کو شیئر نہ کرتے. تو کیا پاکستان اتنی اچھی سروسز لے کے اجازت ایران نے دی, ہم ان کے مشکور ہیں, تو وہ امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کسی صورت نہیں کرنا چاہیے. اور صاحبو, اگر ایران سے ہم سارے کا سارا تیل لیں, ہمارے اوپر خاص کر ایران کے اوپر پابندیاں نہ ہوں, پاکستان کو یہ نہ کہا جائے کہ آپ ایران سے اور ان سے گیس نہ لیں اور آپ رشیا سے پیٹرول نہ لیں, جو کہ بھارت لے رہا ہے, ہمیں روک رہا ہے, تو پاکستان میں 120 روپے یا 150 یا 200 روپے کا فی لیٹر پیٹرول ہو, تو پاکستان 65-70 روپیز میں, ڈالر کی بات نہیں کر رہا ہوں, پیٹرول لے کے اگر 150 کا بھی بیچے, تو ابھی 321 کا بیچ رہا ہے, اوپر سے وہ 250 پہ لے آئے, تو وہ کتنی بڑی رقم بچا سکتے ہیں اور کتنا بڑا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. اوپر سے ٹیکس کلیکشن کریں, چیزیں کریں, ایک تو سستی ہو جائیں گی اشیاء خوردنوش,
معیشت آپ کی بہتر ہو جائے گی. تو ایران اگر آپ کو اب الاؤ کر رہا ہے جنگی حالات کے دوران وہ اگر امریکہ کی طرف بیری بیڑے نہیں جا رہے تو مستقبل قریب میں بھی تو ایران سے لیں نا, اخراجات کم ہے. صاحبو جب 1965 اور 71 کی جنگ ہوئی نا, ایران نے صرف پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم نہیں کیا تھا ایز اسلامی ملک. ایران نے صرف جرمنی سے ہمیں طیارے اس وقت نہیں لے کے دیے تھے 1971 میں, بلکہ 65 اور 71 میں ہمیں ری فیولنگ کرنے کے لیے ہمارے جہاز ایران کے اس بارڈر پہ جاتے تھے, وہاں سے ری فیولنگ ہوتی تھی, جا کے لڑتے تھے. تو ایران نے ہمیں فری میں لاکھوں بیرل جو پیٹرول تھا وہ دیتا رہا, اور ایران کے ساتھ ہماری شراکت داری ٹھیک ہو تو کیوں بھارت ایران اور افغانستان کے ذریعے دہشت گردی کرے؟ ہم ان چیزوں کا کاؤنٹر کر سکتے ہیں. ہاں, اس جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا نا قطر, سعودی عربیہ, دبئی, ایران اور پاکستان, وہیں پہ افغانستان کا بھی ذکر کرنا چاہیے. اگر افغانستان سمیت یہ 6 ممالک مل جائیں, ان میں اتحاد اور اتفاق ہو جائے, یہ یہود اور نصارہ کی چیزوں سے باہر نکل جائیں, اب تو نکلنا چاہیے. سب کو سبق حاصل ہو چکا ہے کہ ہم دشمن کے ہاتھ میں اپنا دفاع دے رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے مجھے نہیں لگا کسی دور میں ایسے ہوا ہو جو ہم نے ہسٹری پڑھی ہے. لیکن اب ان کو سبق سیکھنا چاہیے اور ایسی چیزیں ہونی چاہیے. صاحب لاہور کے اندر ایک ڈی ایچ اے ہے, ڈی ایچ اے رایا اس کو کہتے ہیں. یہ شہباز گل صاحب نے خبر دی ہے کہ وہاں پہ کوئی 15-16 سے 20 کروڑ میکسیمم ایک کنال کے پلاٹ ہیں, وہ شہیدوں کے نام کے اوپر لیے گئے تھے. وہاں پہ گھر بنائے گئے جن گھروں کی منیمم مالیت 60 کروڑ ہے. تو پلاٹ اور اس کو مکان کی ویلیو کو دیکھیں تو 80 کروڑ ہو گئی, یا 60 کروڑ ہی کر لیں. یہ انہوں نے شہیدوں کے نام کے اوپر لے کے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ 9 مئی کے اندر جن لوگوں نے فوج کے محکمے کے اندر سے ظلم کیا تھا ان کو نوازا گیا, یا پولیس والے جو تھے یا دیگر لوگ جو تھے انہیں وہ الاٹ کر دیے گئے ہیں. تو اس کے اوپر ہم مزید بھی کام کریں گے. لیکن یہ شہید کے نام کے اوپر پلاٹ لیا گیا کہ ان کی فیملیز کو اور ان کے خاندان کو دیں گے, تو آگے آپ اس طرح سے ان کو بانٹ دیں, یعنی کہ ظلم کرو اور انعام پاؤ والی بات ہے. یعنی کہ جس نے ظلم کیا اس کو نوازا جا رہا ہے, ظالم کو شہید کے اوپر ترجیح دی جا رہی ہے. تو یہ خبریں اگر شہباز گل صاحب دے رہے ہیں اور یہ چیزیں کر رہے ہیں اور یہ بالکل ان کے پاس چیزیں پہنچی ہیں, تو یہ تو بڑی حیران کن صورتحال ہے. اوپر سے دیکھیے پاکستان کے اندر جو سیاسی اور پولیٹیکلی حالات ہیں, خان صاحب ادھر ہی ہیں, بشرا بیگم کی آنکھ بھی خراب ہونا شروع ہو چکی ہے, یہ بھی بات سامنے آئی ہے خبر. پلس سہیل افریدی صاحب نے ایک تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ونگ تھا, جو چیپٹر تھا, وہ بند کر دیا ہے. کے پی کے ہاؤس سے انہوں نے کئی درجن 50 سے 60 لوگوں کو فارغ کیا ہے. وہ جاسوسی کرتے تھے اور نئے عملے کو وہ رکھیں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ نیا عملہ بھی جاسوسی کرے گا یا نہیں کرے گا. جہاں پہ جج بک گئے, جہاں عدالتیں بک گئیں, جہاں وکیل بک گئے, سیاستدان بک گئے, میڈیا صحافی بک گئے, عوام بک گئی معذرت کے ساتھ, وہاں پہ کیا کے پی کے ہاؤس کے اندر جو کئی سالوں سے پڑے ہیں لوگ جنہیں لت لگی ہے رشوت کھانے کی, کیا وہ نہیں بک سکتے؟ تو کس کس کو سہیل افریدی تبدیل کریں گے؟ اور اوپر سے جو رجسٹریشن کا عمل شروع ہوا ہے وہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو دیکھیں اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بھی اس رجسٹریشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں. وہ ظاہر ہے فزیکلی تو احتجاج میں شامل نہیں ہو سکتے, لیکن کم از کم یہاں سے وہ آواز اٹھا سکتے ہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج 29 مارچ ہے, 2 دن اس مہینے کے باقی ہیں, اپریل شروع ہوگا. تو یہ سہیل افریدی صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز پھر سے کیا ہے, رجسٹریشن عمل جاری ہے. تو یہ باتیں کس طرف آگے بڑھیں گی یہ عمل بھی دیکھنے والا ہوگا. ایک طرف انٹرنیشنل ماحول بنا ہوا ہے جنگوں کا, مذاکرات ہو رہے ہیں, پاکستان کی اہمیت بڑھ رہی ہے, خارجہ پالیسی بہتر ہو رہی ہے. ہاں اس کے اندر کچھ شکوک و شبہات ہیں, لیکن ہمیں ان سائڈ جو جگہ ہیں ان کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے. لیکن یہ عمران خان صاحب کو نظر انداز کر کے باقی چیزیں تو کی جا رہی ہیں, لیکن جب تک اپنا قلعہ مضبوط نہیں ہوگا, ہم گھر کے اندر صحیح سے مضبوط نہیں ہوں گے, اس وقت تک ہم باہر بھی مضبوط نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں نا جس کی گھر میں عزت نہ ہو اسے گاؤں والے بھی عزت نہیں دیتے, یہ ایک حقیقت ہے. تو لہٰذا پاکستان کے اندر بھی ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی چیزیں کرنی پڑیں گی. پاکستان کے برائے نام خیرخواہ کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان کے دور میں پاکستان کو جب فیٹ آف گرے لسٹ سے نکالا جا رہا تھا تو پارلیمنٹ میں کچھ قوانین منظور کرنے تھے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس کی مخالفت کی تھی, اور قومی اسمبلی سے اپوزیشن جماعتوں نے واک آؤٹ کیا تھا. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ انہی بلز کی حمایت کے بدلے میں ہمارے کرپشن کی کیسز اور سارے مقدمات ختم کیے جائیں. صاحبو یہ بالکل درست بات ہے. اس دن سے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا, اور پھر یہاں سے لنڈن پلان نے زور بھی پکڑ لیا تھا, اور آج پاکستان کا حال آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. پھر دیکھیے جیسی کرنی ویسی برنی کہ ٹرمپ نے ایران میں بغاوت کرائی اور عوام کو کہا سڑکوں پر نکل کر حکومت گرا دو.
آج امریکی عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور ٹرمپ کے خلاف نکل آئے ہیں اور استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ نے رجیم چینج کرنے کی کوشش کی ایران کے اندر، ایران کے عوام کو کہا اپنی ہی حکومت خمینی کے خلاف جو ہے وہ باہر نکلو، جو رضا شاہ پہلوی ہے اس کا ساتھ دو، ہم نے رجیم چینج کرنی ہے. اس ملک کے اندر رجیم چینج کرنا تھا، وہ عوام نہیں نکلے. لیکن آج اپنے عوام جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نکلے ہیں. یہ جو انہوں نے بورڈ آف پیس کا بہانہ بنا کے بورڈ آف وار میں بدل دیا، تو لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دو. یعنی کہ ٹرمپ کے خلاف جیسی کرنی ویسی برنی، اپنے ہی ملک میں احتجاج ہو رہے ہیں اور اپنے خلاف رجیم چینج ہو گیا. ہے نا بات سوچنے والی اور غور کرنے والی. میں اس کو مکافات عمل کہوں، میں اس کو نالائکی کہوں. یہ 2-3 صدر اور اس طرح کے یورپین ممالک اور خاص کر امریکہ کو یہ پاگل اور ڈفر مل کے نا، جو جیفری ایپسٹین کے اسکینڈل کو چھپانے کے لیے دنیا کے اوپر یہ الگار کرتے ہیں اور گھر میں سوئے ہوئے وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے کے جائیں تو کوئی نہ پوچھے اور پابندیاں لگائیں. ٹوٹ گئی یہ مت، یہ ورلڈ آرڈر تبدیل ہو گیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد امریکی یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم بڑے سپیریئر ہیں اور دنیا ہمارے لیے بنی اور ہم من و سلوا کھانے والی قوم ہے. یہ اسرائیلیوں کو بھی پتہ چل گیا، وہاں سے لیبر بھاگ گئی ہے، انویسٹر بھاگ چکے ہیں. $57 بلین کا خسارہ ہوا صرف اسرائیل کو، اس سے زیادہ ہو چکا ہے امریکہ کو. ایران کو تو اتنا تب ہوگا نا جتنا ہو ان کے پاس. وہ تو ایک بوری بار کے نوٹوں کی تو جاتے ہیں جناب ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے. تو جو جتنا طاقتور ہوگا اس کو اتنا ہی نقصان ہوگا. تو ہوا ایران کا بھی جانی مالی اور ہر لحاظ سے نقصان ہے. لیکن یہ قوم پڑھی لکھی ہے، باشعور ہے، یہ نقصان پورا کر لیں گے نہیں، یہ پورا کروائیں گے. انہوں نے ایسی کنڈیشن رکھنی اور لڑے گا ایران جنگ، کئی ہفتے نہیں کئی مہینے لڑے گا اور یہ لڑکھڑائیں گے اور مذاکرات کے اوپر کیا یہ بھاگیں گے. پھر یہاں سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بڑی کرپشن بے نقاب ہوئی ہے. حمزہ علی عباسی وضاحتیں دے رہے ہیں اور ان کی بہن ہیں یہ نئی ڈالر گرل ایان علی کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ ٹوٹ گیا. حمزہ علی عباسی کی سگی مشیرہ ہیں فضیلہ عباسی. یہ بوٹاکس کرتی ہیں، فلرز وغیرہ چیزیں سارے وہ بنانا نا، اونٹ موٹے کرنے، چہرہ سارا کچھ جوانی پیدا کرنی بڑوں کی. تو وہ کوئی دبئی میں بھی ان کا سینٹر ہے اور پاکستان کے اندر بھی ہے. وہ دیکھیں تو 6 لاکھ کہتی ہیں، $2,000 میری انکم ہے. ٹیکس دیتی کوئی نہیں، لیکن 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ سامنے آئی. یہ ملینز نہیں بلینز آف ڈالر بنتے ہیں. تو حمزہ علی عباسی بھی وضاحتیں دے رہے ہیں، کسی دور میں عمران خان کے جلسوں میں آتے تھے. فضیلہ عباسی کو دیکھیں اور باقی اداکاروں کو دیکھیں. شان صاحب نے ارشاد بڈی صاحب کو انٹرویو دیا اور شان جو اداکار ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں جب بچیوں کو ہم نے دیکھا، جب ہم نے باقیوں کی حالت دیکھی تو ہم بھی پیچھے ہٹ گئے، ورنہ یہ سارے تو عمران خان صاحب کے فین ہیں. تو جس کی کمزوری ہے، جو لوگ کمزور ہیں جن کی ویڈیو اور آڈیو بنی ہیں، تو یہ جس کی بہن نے 25 ارب روپے کی کرپشن کی ہے اس میں حمزہ علی عباسی نے کتنی کی ہوگی. تو صاحب وہ یاد رکھیے گا، ایک بات میں بار بار کہتا آیا ہوں، جو ظالم ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے. دلیر کبھی بھی کسی کو نہیں مارتا، اپنا صرف دفاع کرتا ہے. ظالم ہمیشہ ڈر کی وجہ سے، بزدل ہمیشہ ڈر کی وجہ سے ظلم کرتا ہے اور دوسروں کو مارتا ہے. پھر صاحب وہ ایک بہت بڑی تل حقیقت ہے، حرام کھانے والا بھی بزدل ہوتا ہے. حرام کھانے والا کبھی دلیر نہیں ہوتا، وہ دھمکیاں دے گا، ظلم کرنے کی کوشش کرے گا، ظلم کر بھی لے گا. وہ بزدل اس لیے ہوتا ہے کہ وہ موت سے ڈرتا ہے. حرام کھانے والے کو تو نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے اور سجدہ بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ جم والی پریکٹس ہے. تو جو لوگ حرام کھاتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، وہ قبر سے اور موت سے ڈرتے ہیں. اور جو لوگ حرام نہیں کھاتے، اللہ کے حقوق میں کمی پیشی بھلے ہو جائے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، وہ موت کے لیے تیار ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں پل صراط کراس کروں گا، میں نہیں گروں گا اس رستے سے. تو یہ لوگ جو عیاش پرست ہیں، جنہوں نے مال و زر جمع کیا ہوا ہے، یہ سانپ بن کے ان کو کاٹے گا قبر کے اندر. تو یہ موت سے بھی ڈرتے ہیں، قبر سے بھی ڈرتے ہیں. ان کی آگے کی تیاری نہیں ہے، جس کی تیاری ہو وہ تو نہیں ڈرے گا. تو یہ صورتحال دیکھیں کہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ سامنے آئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ فضیلہ عباسی نے جنوری سے ضمانت قبل از گرفتاری کروا رکھی تھی، جو ان کی عدالت میں پیش نہ ہونے پر ختم ہو گئی. اور اب منی لانڈرنگ کیس میں فضیلہ عباسی کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے. اسلام آباد میں درج FIR کے مطابق فضیلہ عباسی کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کی بار ٹرانزیکشنز دبئی اور امریکہ کے بینک اکاؤنٹس میں کی گئی ہیں. مجموعی طور پر فیملی کے 22 اکاؤنٹس سے اربوں روپے کی رقم بیرون ملک منتقل کی گئی. جب FIA نے فضیلہ عباسی سے اتنی بڑی رقم کا حساب مانگا، یعنی ذرائع آمدن کی وضاحت مانگی، تو ٹک ٹاکر ڈاکٹر فضیلہ کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی. الٹا یہ بونڈی وضاحت سامنے لائی کہ یہ رقوم ان کے ڈرائیور اور دوستوں کی ہیں. یعنی کہ مالک غریب ہے،
دوستوں وہ ڈرائیور جو ہیں وہ ارب پتی ہیں اور یہ خود کروڑ پتی بھی نہیں ہیں، یہ لاکھ پتی ہیں۔ فضیلہ عباسی کے بینک اکاؤنٹس فریز کروا دیے۔ فضیلہ عباسی نے بعد میں اسلام آباد کی ایک عدالت سے مقدمہ ختم کرنے اور بینک اکاؤنٹس ڈی فریز کرنے کی درخواست کی، مگر عدالت نے یہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ فضیلہ عباسی اور ان کی فیملی ایک بڑی مشکل میں پھنسنے جا رہے ہیں، لیکن یہ عدالتی کارروائی پر منحصر ہے کہ ایک مشہور شخصیت کی بہن کے اس منی لانڈرنگ سکینڈل کا کیا ڈراپ سین ہوگا۔ دیکھیے، انہوں نے کسی کی ماں کے اوپر یہ سارے پیسے ان کے اپنے نہیں ہو سکتے، کوئی اڈا تو چلاتی نہیں تھی، کوئی ہیرا منڈی معذرت کے ساتھ، تو اتنے اس بزنس سے تو اتنے پیسے کسی صورت نہیں کمایا جا سکتا، پاؤنڈ میں ہوں تو تب بھی نہیں کمائے جا سکتے۔ تو یہ پیسہ کسی کا انہوں نے شفٹ کیا ہے، جیسے ایان علی زرداری صاحب کا پیسہ شفٹ کر رہی تھی۔ تو یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کے بڑے کام، بڑے کھلواڑ، اور بڑے لوگ اکثر بڑے کاموں سے بچ جاتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔